बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के 15 नंबर पारा में सूरह अल-काफ यानी असहाबे काफ का जिसमें ज़िक्र है सूरत में, उसका उर्दू तर्जमा पेश है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह ही को है जिसने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नादिल की और उसमें किसी तरह की कोई कुछ कभी पेचीदगी ना रखी, बल्कि सीधी और सलीस उतारी ताकि लोगों को अज़ाब सख्त से जो उसकी तरफ आने वाला है डराए और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए उनके कामों का नेक बदला यानी बहिश्त है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और इन लोगों को भी डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। उनको इस बात का कुछ भी इल्म नहीं, ना उनके बाप दादा को ही था। ये बड़ी सख्त बात है जो उनके मुंह से निकलती है और कुछ शक नहीं कि जो कुछ कहते हैं महज झूठ है। ए पैगंबर, अगर ये इस कलाम पर ईमान ना लाए तो शायद तुम इनके पीछे रंज कर कर के अपने तई हलाक कर दोगे। जो चीज़ ज़मीन पर है हमने उसको ज़मीन के लिए जीनत बनाया है ताकि लोगों की आजमाइश करें और इनमें कुछ अच्छे अमल करने वाले भी हैं। और जो चीज़ ज़मीन पर है हम उसको नाबूद करके बंजर मैदान कर देंगे। क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लौह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब वो नौजवान गार में जा रहे थे तो कहने लगे, क्या हमारे परवरदिगार हम पर अपने हाथ से रहमत नादल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती के सामान मुहैया कर। और ए रब, रब ने हमने गार में कई साल उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा यानी उनको सुलाए रखा, फिर उनको जगा उठाया ताकि मालूम करें कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे दोनों जमातों में से उसकी मिकदार किसको खूब याद है। हम उनके हालातों से सही सही बयान करते हैं। वो कई नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको और ज़्यादा हदायत दी थी और उनके दिलों को मरबूत यानी मजबूत कर दिया। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी माबूद को समझकर ना पुकारेंगे। अगर ऐसा किया तो इस वक्त हमने बेअक्ली की बात की। इन हमारी कौम के लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना रखे हैं। भला ये उनके माबूद होने पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते? तो इससे ज़्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ मानते हैं। और जब हम तुमने इन मुशरिकों से और जिनकी ये अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं उनसे किनारा कर लिया तो गार में चल रहो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत वसी कर देगा और तुम्हारे कामों में आसानी के सामान मुहैया कर देगा। और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि धूप उनके गार से दाहिनी तरफ से सिमट जाए और जब गरूब हो तो उनसे बाईं तरफ से कुतरा जाए। और वो इस गार के कुशादा हिस्से में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। जिसको अल्लाह हदायत दे वो हदायत याब है और जिसको गुमराह रहने दे तो तुम उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला ना पाओगे। और तुम इनके मुतालिक ख्याल करो और जाग रहे हैं हालांकि वो सोते हैं। और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते रहते हैं। और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था और अगर तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और इनसे दहशत में आ जाते। और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें कि एक के एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा 1 दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा कि जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही उसको खूब जानता है। तो अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे कि नफीस खाना कौन सा है तो वो उसमें से खाना ले आए और एहतियात से आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। अगर वो तुम पर दस्तरस पालेंगे तो तुम्हें संगसार कर देंगे या फिर अपने मजहब में दाखिल कर लेंगे और इस वक्त तुम कभी फुला ना पाओगे। इस तरह हमने उन लोगों को उनके हाल से खबरदार कर दिया ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत जिसका वादा किया जाता है उसमें कुछ शक नहीं। इस वक्त लोग उनके बारे में बाहम झगड़ने लगे और कहने लगे कि इनके गार पर इमारत बना दो, इनका परवरदिगार इनके हाल से खूब वाकिफ़ है। जो लोग उनके मामले में गलबा रखते थे वो कहने लगे हम उनकी गार पर मस्जिद बनाएंगे। बाद लोग अटकल पच्चू कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था। बाज कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। और बाज कहेंगे वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ़ है, उनको जानते भी हैं
تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں بحث نہ کرنا مگر سرسری سی بحث، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ بھی دریافت ہی کرنا، اور یہ کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور جب اللہ کا نام لینا اور بھول جاؤ کہ یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے گا۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے، یعنی 100 سال رہے۔ کہہ دو جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم ہے، وہ کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم سے کسی کو شریک کرتا ہے۔ اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اس کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں، اگر تم دنیاوی زندگی کی رونقوں کے خواستگار ہو جاؤ، اور جس شخص کے دل میں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور اسی کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہا نہ ماننا، اور کہہ دو لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر رہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی کناتیں ان کو گھیر کر رہیں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ ان کے پینے کا پانی بھی برا، آرام گاہ بھی بری۔ اور جو ایمان لائے اور کام میں نیک کام کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ ہم ان کو دیں گے، اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔ اور ان سے 2 شخصوں کا حال بیان کرو، جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے تھے، اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے، اور ان کے درمیان کھیتی باڑی پیدا کر دی تھی۔ دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے، اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں، اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں، اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے بھی اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا، کیا تم اس ذات سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا آدمی بنایا ہے؟ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر کہتے ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے، اور تمہارے اس باغ پر آسمان آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے، یا اس سے باغ کی نہر کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو پھر تم اسے تلاش نہ کر سکو۔ اور اس کے میموں کو عذاب نے آ گھیرا، اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گئے۔ تو جو مال اس نے اس پہ سے خرچ کیا کرتا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا، اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوگی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ ہی کی ہے، جو معبود برحق ہے وہی بہترین ثواب عطا کرنے والا، بہترین انجام لانے والا ہے۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا، تو اس کی ساتھ زمین کی پیداوار مل کر نکلی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی رہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا میں کی زندگی کی رونق ہیں، زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، اور ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی، اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔
اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صاف باندھ کر لائے جائیں گے۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے، جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی باتوں کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کہ کوئی بھی بات 20 سزا نہیں مگر اسے لکھ رکھا گیا ہے، اور جو عمل کیے گئے ہوں سب کو حاضر پائیں گے۔ تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو ہمارے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ ان کو ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا کیا میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم معبود ہونے کا گمان رکھتے تھے بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور پھر ان کے درمیان ہلاکت کی کوئی جگہ بنا دیں گے، اور گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کسی چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے آ جائے۔ اور پھر ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں اور صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی مدد سے جھگڑا کرتے رہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اسے ہنسی بنا لیا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس کو اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے نہ سمجھ سکیں، اور کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا، اور اس کو بند کر شکل پیدا کر دیا کہ نہ سن سکیں۔ اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے، اور تمہارا پروردگار بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو اس پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں، جب ان کے کفر کے لیے ظلم کیا ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ٹلنے کا نہیں، خواہ صدیوں تک چلتا رہوں۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، پھر اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا، اور جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اسے چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا تھا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا، اور اس مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنایا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت خاص سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے ایک خاص علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے جس کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کو تمہیں لگے کہ خبر ہی نہیں اور اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔
تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں، یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ؟ موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی ہے اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ سے مشکل میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا، اگر میں اس کے بعد کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں حد کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اسے اس کا معاوضہ لے لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ خضر نے کہا، اب مجھ سے اور تم میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں کہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ اسے وہ غصب نہ کر سکے۔ اور وہ لڑکا جس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا تو کہیں ان کی سرکشی اور کفر میں وہ نہ ان کو پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو اخلاقی پاکیزگی میں بہتر اور محبت میں زیادہ محبت رکھتا ہو۔ اور جو دیوار تھی سو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو میں اس کے کس قدر سے تمہیں حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں سے بڑا اقتدار دیا اور اس طرح کا سامان اس کو عطا فرمایا، تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم دیکھی۔ جو ہم نے کہا، ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا، اور جب ایمان لائے گا اور ہم نیک عمل کرے گا اور اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہوگا، اور ہم اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ ہی نہیں بنائی ہے۔ تو وہ حقیقت یوں ہوئی تھی کہ وہ جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ پھر اس نے ایک اور سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ 2 اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرح کچھ لوگ بات کرتے ہیں بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں گے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدمہ جو جتنا بھی مقدور ہو ذوالقرنین نے کہا کہ خرچہ جو مقدور ہو اللہ مجھے بخشا ہے اور وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اس کو دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دے۔ پھر ان میں سے یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ ہی طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، پھر جب پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب کو جمع کر ڈالیں گے، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔
جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اب کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں؟ یہ تو ہم خفا نہیں ہوں گے۔ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ ایسے سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا ہی ہے، یعنی جہنم، اس لیے انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں، ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ یہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے، ان کے لیے بہشت کے باغ اور بطور مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ کہہ دو اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اس کی مدد کو لائیں۔ کہہ دو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھنے چاہے اور عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ سورہ کہف کا اردو ترجمہ ختم ہوا۔ عربانی میں لفظی غلطی ہونا ممکن ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور آپ بھی سنیے اور اپنے خیالات سے نوازیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔